अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है उसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ज़रा सियासी मामलात के ऊपर। मुस्लिम लीग नून के रुकन भी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पार्टी और अपने कायद नवाज शरीफ से मुतल्लिक बेलाग बातें की हैं। पार्टी के ऊपर उन्होंने तनकीद की, पार्टी के बयानिए के ऊपर तनकीद की और बयानिए की जंग में पार्टी पीछे क्यों है ये भी उन्होंने बताया, और कुछ शिकवे शिकायत भी हैं उनके नवाज शरीफ साहब से। सुने ज़रा। ये जो मशीन है हकीकत का फैसला ये कर रही है। ये जो रियलिटी की डेफिनेशन है, विच इज एक्चुअली जो उसका टेक्निकल लफ्ज है फिलोसफर, इट्स ए सिम्युलैक्रम ऑफ रियलिटी, इट्स नॉट रियलिटी। अब हमें इस सिम्युलैक्रम में मुस्लिम लीग नून का जो चैलेंज है, अपना मुस्तकबिल, अपनी माजी के जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं और जो हम मुल्क को जहां लेकर जाना चाहते हैं, वो इस सिम्युलैक्रम में लेकर एक जगह आकर हम रुक गए हैं कि हमें किस तरह आगे जाना है उसी अवामी तखय्युल के अंदर दोबारा अंदर आने के लिए, कि इस वक्त तो हमें आगे का रास्ता वाज़ेह नजर नहीं आ रहा। वोट को इज्जत देनी थी आपने, सर वो किधर गया, वो कहाँ खो गया नारा? अब तो आप ये नारा नहीं लगा सकते गिवन जी। अब उस नारा लगाने की जो क्रेडिबिलिटी है वो नहीं रही हमारे पास। सर लास्ट मुलाकात को अब मैं कह सकता हूँ कि 1 साल से चंद दिन कम हुए, जिन दिनों वो इंटरव्यूज कर रहे थे पिछले साल दिसंबर में, इन्हीं दिनों में टिकटों के मामले में जो मुस्लिम लीग नून की थी, उन दिनों मुलाकात हुई थी, उसके बाद तो नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब जब खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस आए और फिर बाद में इलेक्शंस हुए, फिर नवाज शरीफ पार्टी के सदर भी मुंतखब हो गए, तो बार बार ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी या उनसे तवक्को थी कि वो पार्टी की तंजीम साजी, ख़ास तौर पर जो कारकुनान हैं उनसे कुछ राब्ते बहाल करेंगे, पार्टी को देखेंगे, लेकिन वो भी ना हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि खुर्रम दस्तगीर साहब कहाँ पर पार्टी लैग कर रही है, ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन फिर ये भी सच बात कि मुस्लिम लीग नून अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने काम के ऊपर उसको अपनी यूएसपी समझती है और उसके ऊपर फोकस करती है, और बार बार अब भी इस हुकूमत के अंदर ये कह रही है कि हम उसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि काम और कारकर्दगी बोलती है। अब ये बड़ा दिलचस्प बैलेंस तज्ज़ियाकारों के सामने हमने सवाल ये रखा है कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून जा रही है, क्या मौजूदा हिकमत अमली से जो खोया हुआ अवाम में एतमाद है उसको बहाल कर सकेगी? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बेनज़ीर, आप बताइएगा, क्या समझती हैं मुस्लिम लीग नून क्या जो मौजूदा हिकमत अमली रखे हुए है उसके ऊपर अपना जो खोया हुआ ट्रस्ट है या अवाम पे उनका एतमाद है वो बहाल कर लेगी? अलीना, ये तो एक तो पहली बार ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से हमने इस किस्म की आवाज़ें सुनी कि सीनियर लीडरशिप पार्टी की जो है वो पार्टी की पॉलिसी से खुश नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब इससे पहले इस किस्म की तनकीद करते रहे हैं पार्टी पे, साद रफीक साहब भी करते रहे हैं, मुझे तो बल्कि अभी पता भी नहीं है उनका स्टेटस क्या है, वो मुस्लिम लीग नून में है भी या नहीं भी, और अब खुर्रम दस्तगीर साहब भी इस किस्म की कुछ बात कर रहे हैं। अच्छा, जो दो उन्होंने बातें कही वो मेरे ख्याल से बड़ी अहम है। एक तो जब उनसे पूछा गया कि वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो अब मुस्लिम लीग नून लगा सकती है नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब क्रेडिबिलिटी नहीं रही मुस्लिम लीग नून के इस नारे को लगाने के लिए, और इसके लिए अपनी हुकूमतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा अहम है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को अपने कारकुनान की राय को संजीदा लेना पड़ेगा। अब ये इसलिए अहम है क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब इलेक्शन कहां से लड़ते हैं? वो पंजाब में गुजरांवाला से लड़ते हैं, जो लाहौर के बाद मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जहां एक बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुस्लिम लीग नून के लिए। अगर वो कह रहे हैं, इसका मतलब उनको अंदाजा है कि वहां पे जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनके अंदर वो खुश नहीं है पार्टी जिस तरफ जा रही है। देखिए अलीना, ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में एक बड़ा सीरियस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। उनके पार्टी के जो सदर हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में हम कई महीनों से सुन रहे हैं वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, वो ग्रास रूट पे जाएंगे, वो हर सूबे में जाएंगे, लेकिन पिछले 6-7 महीनों में हमने देखा है या तो वो लंदन में नजर आते हैं, या वो मरी में नजर आते हैं, या वो लाहौर में नजर आते हैं। थोड़ी बहुत जो हमने उनकी एक्टिविटी देखी वो जब ये मुतनाज़ा 26वीं आईनी तरमीम पास होने लगी थी,
اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت دیکھ لیں تو وہ بھی خود کوئی کریڈٹ نہیں لیتے کسی چیز کا. جب وہ معیشت کی بھی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہائیبرڈ نظام کی وجہ سے ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں, وہ خود کریڈٹ نہیں لیتے. اور اس وقت فیس آف دا گورنمنٹ بھی جو ہے وفاق میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, لیکن فیس آف دا گورنمنٹ کون ہے؟ شہباز شریف صاحب تو نہیں ہے, محسن نقوی صاحب ہیں. احتجاج ہوتا ہے اسلام آباد میں, محسن نقوی صاحب آتے ہیں. مذاکرات ہونے ہوتے ہیں, محسن نقوی صاحب آتے ہیں. تو اس وقت مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بھی نہیں, سی ٹیم لگ رہی ہے. بی ٹیم شاید محسن نقوی صاحب ہے اور سی ٹیم جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. تو اس قسم کے ان حالات میں پارٹی کی طرف سے یا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یا تو مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اگلا الیکشن جو ہے وہ ووٹوں سے تو نہیں جیتنا, جو اب جتا کے لائے تھے شاید وہی جتائیں گے, تو اسی کانسٹیٹوئنسی پہ فوکس کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں علینا, ایک بیوروکریسی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ایک, میری رائے میں ایک کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے لیے. ایک بیوروکریسی میں ایک رائے ہوتی تھی پنجاب میں کہ ان کو پتا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک تو ہے نا پنجاب میں, چلیں یہ الیکشن نہیں جیتے تو دوسرا جیت کے آ جائیں گے. تو جو بیوروکریسی تھی وہ شہباز شریف صاحب کو امپریس کرنے کی کوشش کرتی تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ آئیں گے, ان کی حکومت آئے گی, انہی کے ساتھ چلنا ہے ہم نے. لیکن اس بار کیونکہ ان کا ووٹ بینک پنجاب میں اتنا کم ہوا ہے کہ اب بیوروکریسی کے اندر سے بھی آپ اس قسم کی آوازیں سنتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں اسٹیبلٹی کے لیے, مسلم نون کی طرف نہیں دیکھ رہے. میں مثال کے طور پہ ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں, ان کو پنجاب اسمبلی میں پریویلیج کمیٹی پہ بلایا گیا کیونکہ وہ ایم پی ایس کا, مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کا فون نہیں اٹھاتے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں اٹھاتے تھے, تو انہوں نے کہا, اور یہ وہ پریویلیج کمیٹی میں کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا فون اٹھا لیتا ہوں, میں ایم پی ایس کے فون نہیں اٹھاتا. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیوروکریسی میں کیا سوچ ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے بارے, کیونکہ آپ کا ووٹ بینک بہت کم ہوا ہے. اور اسی وجہ سے اس قسم کی آوازیں اب آپ سن رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر سے, اور جس قسم کی قانون سازی کر رہی ہے مسلم لیگ نون سے تو عوام میں غصہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. لیکن بے نظیر, ہم تو سن رہے ہیں پنجاب میں بڑی اتھارٹی کے ساتھ کام ہو رہے ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہیں موجودہ وہ تو بلکہ سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں, روز کام کے اوپر نظر رکھتی ہیں, ان کے پاس باقاعدہ ڈیش بورڈ اینڈ شی از ہینڈز آن اپنے کام سے متعلق. تو پھر بھی اعتماد نہیں بیوروکریسی کا ان کے اوپر؟ لینا, اس لیے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی تھی, یہ میری رائے ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میری رائے ہے یا میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت جو بیوروکریسی میں, لیکن جب پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت آتی تھی تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ حکومت لیجٹمیٹ ہے, یہ ایک ووٹ بینک سے آئی ہے, یہ کہیں جا نہیں رہی, ان کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوگا چاہیے اگلا الیکشن نہ جیتے. اس وقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مسلم لیگ نون کی حکومت پہ, وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو سب اس وقت کیا جا رہا ہے, جتنے زیادہ ایڈز روز ہم دیکھتے ہیں پنجاب حکومت کے ہر جگہ, جس قسم کے روز ایک نئے نئے انیشیٹو لانچ کیے جا رہے ہیں, اس کا واقعی میں عوام میں کوئی اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے متنازع چیزیں بھی کی جا رہی ہیں, اقدامات لیے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا سیکشن 144 کے حوالے سے جس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو دہشت گرد سیاسی جماعت کہا جاتا ہے, اس سب کا اثر ہوتا ہے. لینا, ہم نے دیکھا اس الیکشن میں ایک غصہ ہے عوام کا, اور اس کو کم کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کچھ نہیں کر رہی. اچھا نا, دس از انٹرسٹنگ. آپ کہتی ہیں کہ ایڈز دیے جا رہے ہیں. فخر, خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جو ابلاغ کی جنگ ہے, کمیونیکیشن کی جنگ ہے, ہار رہے ہیں. آج دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے, وہ موبائل فون پہ پہنچ گئے ہیں, ہم تو ابھی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہیں. تو کیا یہ مسئلہ ہے, کیا نئے ووٹر کو انگیج نہیں کر پا رہے ہیں کارکردگی کے باوجود, یا کارکردگی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں علینا, بالکل یہ جو خرم دستگیر صاحب نے بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ 100% درست ہے کہ اس ٹائم مسلم لیگ نون کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پرانے والی سیاست کو ہی جاری رکھیں یا پھر ہم جو مستقبل کی ایک جو نئی فیوچرسٹک ایک پالیٹکس ہوتی ہے اس کو اپنائیں. تو اس کشمکش میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک نئی جنریشن یا نیا ووٹر رجسٹر ہوا پاکستان کے, جو اس میں وہ اس کو انہوں نے گنوا دیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو 2024 کا الیکشن تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اس ٹائم بھی اگر دیکھ لیں مرکز میں بھی یا پنجاب میں جو حکومت کے یا پرائم منسٹر کے اگر قریب دیکھیں تو وہ جس طرح بے نظیر نے بھی کہا, نان الیکٹڈ لوگ زیادہ قریب ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ شہباز شریف کے اتنا زیادہ کلوز نہیں ہے. جو پہلے کور ٹیم سمجھی جاتی تھی نواز شریف کی, اس کو دیکھا جائے تو وہ اتنا زیادہ قریب نہیں ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف کے. اسی طرح اگر مریم نواز کا دیکھا جائے وزیر اعلیٰ کا, تو اس میں بھی یہ جو عوامی پلس ہوتی ہے یا جو عوام کی کیا امیدیں ہیں یا عوام کے کیا
مطالبات ہیں وہ ایک جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا ہر ویکنڈ کے اوپر جا کے عوام سے ملنا ہوتا ہے خوشی غمی میں. یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک شروع سے ہی وہ ایک مسئلہ رہا ہے. اب جہاں تک یہ جو خرم دستگیر صاحب بات کر رہے ہیں، ایک تو کہ نئے اس کے مطابق جو جتنی بھی جہتیں آ رہی ہیں سیاست کے اندر اس کو نہیں اپنایا جا رہا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈرشپ کی طرف سے ہے کہ وہ ملتے نہیں ہیں، اپنے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ نہیں ملاقاتیں کرتے. خرم دستگیر ایک بڑے سینئر، اور تقریباً جب بھی مسلم لیگ نون جیتی ہے وہ ہمیشہ ایک وفاقی وزیر کا ان کو وہ ملا ہے. اگر وہ ان سے بھی ملاقات نہیں کی جا رہی نواز شریف صاحب کی طرف سے یا جو دیگر مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس کی طرف سے، تو پھر یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے. اگر اس کے حوالے سے میں دیکھیں، یہ تو ایک ان کے اپنے وزراء کے حوالے سے، یہ آج کل جو بیانیے کی جنگ ہے یہ پرسیپشن کے ذریعے ہی لوگوں کا، آپ چاہے وہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی ویب سائٹس ہوں یا اس کے اوپر، ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیانیے کو آگے پھیلائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت ہے، آپ کے پاس تو ایڈڈ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ وفاقی جو ان کے وزراء ہیں، خاص طور کے اوپر وزیر اطلاعات کا جس کا کام ہوتا ہے کہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن رکھنا، ان کے سوال و جواب کا وہ کرنا، وزیر اطلاعات تک میڈیا کے جو رپورٹرز ہوں یا ان کے ساتھ یہ ایکسیس میں نہیں ہوتے. اس سے پہلے ہمیں یہ شکایت ہوتی تھی کہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں وہ کبھی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں رکھتی، لیکن یہ جو موجودہ وزیر اطلاعات ہیں یہ اس کے حوالے سے بھی تو یہ مسلم لیگ نون نے، مجھے یہی لگتا ہے کہ جس طرح بے نظیر نے بھی کہا کہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اب جو مستقبل میں بھی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ حکومت کس کو دینی ہے، بس یہ اسی کانسٹیٹوئنسی کو یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی کے اوپر ہی اب تکیہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ عوام کے اوپر کہ جو گننے والے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ ووٹ دینے والے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے ان کو آگے جا کے پھر اس سے ایک دفعہ پھر میرا خیال ہے کہ ان کو سبق سیکھیں گے. یہ ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا کیا وجہ سمجھتے ہیں، آپ کا تو عوام کی نبض پہ بڑا ہاتھ بھی رہتا ہے، یہ جو ڈسکنیکٹ ہے مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان میں یہ کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کو تو رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب عوام کو کیوں نہیں رسپونڈ کر رہے؟ میڈم شیخ، سوال پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کبھی بھی مجھے کوئی میرے ساتھ کوئی بحث کر لے کہ کبھی بھی سیاست یہ رہی ہو کہ ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے یا مینڈیٹ کو عزت دینی ہے. اصغر خان کیس سے لے کر 2024 کے الیکشن تک داؤ اور جگاڑ کی سیاست رہی ہے ان کی، امپائر کے ساتھ مل کر کھیلنے کی سیاست رہی ہے ان کی. اور کبھی بھی انہوں نے یہ جمہوریت پر بلیو رکھتے ہوں مجھے بتا دیجئے گا، کبھی بھی ان کا جمہوریت پہ بلیو نہیں رہا. ہاؤس آف شریف کے 4 فرد ہیں جن کے اندر پوری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے. کبھی بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو عزت دی ہو؟ کبھی بھی نہیں دی. نواز شریف صاحب اتنا پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے جتنے وہ لندن چلے جاتے تھے، اور سینٹ میں رضا ربانی صاحب استعفیٰ دینے پر تیار ہو گئے کہ نواز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم سینٹ میں آتے ہی نہیں ہیں. 6 مہینے کابینہ کے اجلاس نہیں کرتے تھے نواز شریف صاحب. اور کبھی بھی انہوں نے عوامی سیاست کی ہو؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں. یہ اشرافیہ ہے، اشرافیہ، عوامی سیاست کی ہی نہیں. اور یہ کبھی بھی، یہ آج خرم دستگیر صاحب، میں اس سوال پہ آتا ہوں، لیکن آج جو گلہ کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب، آپ لوگوں نے ان کو اوپر آسمان پہ چڑھایا ہے. آپ لوگ ہی ان کو قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناب سمجھتے تھے، مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو. آپ لوگ ان کو ان کی اصل حالت میں رکھتے تو آج آپ کو یہ ملتے. آپ لوگ گھٹنوں پر ان کے گوڈوں پر آپ کے سر ہوتے ہیں. آپ اس طرح رکوع کے عالم میں ملتے ہیں ان لوگوں کو کہ ان کو آپ دوسری مخلوق بنا دیتے ہیں. پھر کیوں ملیں آپ سے؟ تو دوسری میڈم شیخ، اس سوال پہ آنے سے پہلے شکریہ عمران خان، آپ نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے. شکریہ عمران خان، آپ نے ان کے سارے جھوٹوں کو بے نقاب کر دیا ہے. شکریہ عمران خان، آپ نے ان کی جمہوریت، پارلیمنٹ کی عزت، ووٹ کی عزت اور عوامی سیاست کو چوک میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. شکریہ عمران خان، آپ نے بھٹو اور ضیاء کو ملا دیا. شکریہ عمران خان، آپ نے ان کو بیانیہ لیس کر دیا. اور شکریہ عمران خان، آپ نے ان کے چہروں سے نقاب اتار دیے. اور شکریہ عمران خان، آپ جیل میں ہیں مگر یہ جیل میں لگتے ہیں. آپ اقتدار سے باہر ہیں مگر یہ اقتدار سے باہر لگتے ہیں. آپ کے بولنے پر پابندی ہے اور یہ بول یہ نہیں پا رہے. شکریہ عمران خان. اب آ جائیے خرم دستگیر صاحب. غلام دستگیر صاحب کے بیٹے ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں.
पुराने मुस्लिम लीगी हैं, अहम लीगी सियासतदान थे, खुरम दस्तगीर कोशिशें कर चुके हैं मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए, और वो भी 1 साल से, और वो भी आखिरी मुलाकात टिकटों पे हुई। ज़ाहिर है टिकटों पे तो बुलाना था सारों को, अब इसमें तो कोई नहीं था ना, बंदे किसने टिकट लेनी है? ये तो नहीं हो सकता कि इरशाद भट्टी को घर बैठे बिठाए दे दो टिकट। तो अच्छा, और इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कोशिशें कर चुके, नहीं हो सकी, अब भी मुलाकात नहीं हो सकी मेरे महबूब कायद से। अब लगते 3-4 बातें हैं। पहला है, या तो नवाज शरीफ साहब अब मान जाएं, हम मीडिया ने बड़े मुख्तलिफ बहुत सारे गुब्बारों में हवाएं भरी हुई हैं, अब मान जाएं कि या तो उनका पार्टी और सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मतलब को 8 फरवरी 2024 के सख्ते से नहीं निकल पाए कौम में से, या उनकी सेहत इस काबिल नहीं रही, या मरियम नवाज साहबा की पॉलिसियां चल रही हैं, या फिर वो उनको याद नहीं रहा कि खुरम दस्तगीर साहब मेरी पार्टी के हैं। शायद वो खुरम मुनव्वर मंज समझ रहे हों, वो जो शेखपुरा के हैं, पीटीआई के एमएनए, तो उनको बता दें कि ये गुलाम दस्तगीर साहब के बेटे हैं। बाकी मैडम शेख, आपने हम के वोट की इज्जत, और उन्होंने जो कहा कि आप पार्टी में सख्त नहीं रही, इस मकसद के लिए हुकूमतों की कुर्बानियां देना पड़ती है, पार्टी डेस्कटॉप पर है, लोग मोबाइल पर आ गए। असल इशू ये नहीं है मैडम शेख, असल इशू ये है कि हम माजी में नहीं जाते। ये जब पीडीएम बनी थे तो 26 इनके नुकात थे, कभी हमने इन नुकातों को मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा ताकि पता चले कि ये कितने 26 नुकात। उसमें एक नुकता था, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट होना चाहिए, और एन उन्हीं लम्हों में ये उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट से जाके डीलें कर रहे होते थे। मौलाना साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग की पीपल्स पार्टी, ख्वाजा आसफ, वो तो खैर इलेक्शन हारने के भी उनसे करते थे। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा बयानिया चलाया कि आरटीएस बैठ गई, आरटीएस से राना सनाउल्लाह के झूठे केसों पर, मरियम नवाज होटल कमरा दरवाजा टूटने से खलाई मखलूक तक। किधर हैं इनके? क्यों नहीं केस करते, क्यों नहीं अदालतों में लाते, क्यों नहीं उनको बेनकाब करते? ये भी झूठ था। अच्छा, वोट को इज्जत दो, मतलब झूठ तो ना कहें। नहीं मैडम शेख, झूठ वो नहीं कह रहा कि ये हुआ नहीं है, हुआ है सब कुछ। मैं आपको सब कुछ हुआ है, राना सना पे मुकदमा भी हुआ है, और आरटीएस भी बैठी है, और सब कुछ हुआ है। मैं कह रहा था कि ये झूठ बोलते थे कि हम इनको अकाउंटेबल करेंगे जब इक्तदार में आएंगे, या कल इनको सारा करेंगे। ये सिर्फ सियासी बयान उस वक्त चलाते थे और आइंदा भी चलाते रहेंगे, लेकिन जब इनके पास इक्तदार आता है ये उन चीजों को लाए ना, आज सारों को एक एक करके अकाउंटेबल करें। अच्छा, वोट को इज्जत दो और वोटर को जिल्लत दो, आप ये इनका मंसूबा है। अब वोट को इज्जत ये है कि आप ओन चौधरी, जिसके बारे में आप क्या क्या कलमात कहते थे, उनको नवाज शरीफ वोट दें, आसिफ जरदारी को सदर बनाएं, पीपी मुस्लिम लीग इकट्ठी हो, अलीम खान और जहांगीर तरीन जिनके बारे में आप क्या क्या कहते थे वो आपकी काबीना में हो। और दूसरा मैडम शेख, आपने कैसे आप मोबाइल पे भी आ जाएं, मगर जब आप भुट्टो और ज़िया इकट्ठे होंगे, जब आप इलेक्शन चोरी करेंगे, जब मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे, जब सियासी स्पेस छीन लेंगे, जब खवातीन पर, मरियम नवाज मेरे लिए काबिल एहतराम है बहैसियत खातून और बहैसियत सियासतदान, लेकिन क्या इस मुल्क में मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के अलावा कोई खातून नहीं है? और यकीन करें, खुदा की कसम मैडम शेख, कसम उठा के कह रहा हूं, ऐसी ऐसी मैंने दास्तानें सुनी हैं पिछले 3 सालों में, जो मेरी माओ बहनों और बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे गए हैं। ऐसी ऐसी दुखी दास्तानें हैं कि मैं उनको याद भी नहीं करना चाहता, दिल रोना कर आता है, खुदा की कसम। ऐसी ऐसी दास्तानें, कोई एक इनमें से बोला हो कि यार ये भी हमारी माएं बहनें हैं, जिन्होंने जुर्म किए उनको ना छोड़ें, लेकिन मासूम माओ बहनों बेटियों को आप ना करें। नहीं, खवातीन पर पर्चे, खवातीन गिरफ्तारियां जिनके चेहरे किसी ने नहीं देखे थे, आज मैं आपको बता रहा हूं और हल्फन बता रहा हूं, उनको सरे बाजार नंगा उनके सरों से दुपट्टे खींचे गए। किसके? ये मरियम नवाज की हुकूमत है ना, इसी हुकूमत में, जिसकी आप कह रहे हैं कि बहुत डेयरिंग है और बड़ा सारा कुछ हो रहा है। कभी मरियम ये सारे प्रोटेस्ट वगैरह के नतीजे में हुए, ये किस तरह से हुए? ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दे, वरना बात बड़ी अजीब सी और खुली हो जाती है, जनरलाइज हो जाती है बड़ी। मैडम शेख, एक तो है ना कि आपने 9 मई का किया है, वो उसमें तो मैं हमेशा ये साथ हूं कि आप उसमें जो भी अकाउंटेबल उसको करें। उसके बाद कि कोई अगर जलसा करना है, जलूस निकालना है, इज्तिजाज करना है,
किसी ने कोई बोल दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मरियम नवाज साहबा की पुलिस, अपनी पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने क्या क्या नहीं किया। अच्छा, आखिरी लम्हों पे आ रहा हूं, एक 20-30 सेकंड। चादर चार दीवारी का जब तकद्दुस नहीं रहेगा तो नवाज शरीफ साहब को कौन देखेगा और कौन बुनियादी इंसानी हकूक नहीं रहेंगे, जाली मन घड़त मुकदमे बनेंगे। और आपने अदलिया खत्म कर दी, मन पसंद कानून साजियां कर रहे हैं। जमहूरियत, पार्लियामेंट, सिविलियन बालादस्ती से आपका कोई तल्लक नहीं है। अब मुझे आखिरी बात है मैडम शेख, मुझे नवाज शरीफ साहब सिर्फ इतना बता दें कि लंदन प्लान है कि नहीं है। इतना भी नहीं बता पा रहे। अगर ये झूठ है तो कितना बड़ा बयानिया बन चुका है। और मुझे बता दें कि वो गए थे तो डील के साथ गए थे, वापसी आए तो डील के तहत आए। सदर जरदारी मुझे बता दें उनके सारे केस कहां गए। शहबाज शरीफ बता दें कि वो टीटी केस से कैसे बरी हुए। नवाज शरीफ के सारे केस खत्म हो गए, नाइलियां खत्म हो गई, क्यों? और मैडम शेख आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब के पास बहुत सुनहरी मौका था जब वो मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर कबूतर उड़ा रहे थे और वो कबूतर नहीं उड़ रहा था, तो सच कबूतर को पता चल गया था कि तोते उड़ने हैं। तो उस वक्त उनके पास एक चांस था, वो बड़े बन जाते। दूसरा चांस उनका इलेक्शन के बाद था कि हम इलेक्शन हार गए हैं तो आगे बढ़े, जिसका मैंडेट है वो संभालें। तीसरा अभी भी है कि वो जाएं और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठे, उनको कहें कि जो 9 मई का मुजरम है उसको सजा मिले, जिस पे असली मुकदमे उनको हैं बाकियों के ना मिले। और नवाज शरीफ साहब के पास एक और चांस भी था, छोटा सा था मगर इससे वो बड़े हो जाते। वो कहते कि ये मशकूक सीट है यास्मीन राशिद वाली जो मेरे नाम लगाई जा रही है। मुझे सीटों की कोई परवाह नहीं, मैं बड़ा हूं इन सारी सीटों से। लेकिन ये कभी भी इन्होंने ना जमहूरियत की बात, ना ये जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए दिलचस्प है, आप कह रहे हैं कि अभी भी नवाज शरीफ साहब के पास मौका है, अगर वो आएँ और ज़रा सबको इकट्ठा करने की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडर को साथ मिलाने की बात करें, तो फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ये और बहुत कुछ आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात करें खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बयान दिया उसके ऊपर। मज़हर अब्बास साहब, आप कहिएगा, अभी हमने मुख्तलिफ आरा ली पैनल के ऊपर ब्रेक से पहले, मसला क्या हो रहा है? क्या वाकई जो इस वक्त नया वोटर है, लोग हैं, अवाम है, वो तंग आ चुके हैं इस निज़ाम से और चाहते हैं कुछ नया हो, या फिर जो पहले सियासत होती थी, हम देखते थे पॉलिसी साजी की सियासत, चीज़ें होती थी, इश्यूज़ होते थे, अब वो कहीं पीछे चली गई है और बस बयानिया रह गया? देखिए, बहुत सीधी सी बात है और अच्छा होता है अगर खुर्रम दस्तगीर साहब ज़रा खुलकर बात करते और बात की इब्तिदा यहाँ से करते कि 8 फरवरी का इलेक्शन वो क्यों हारे। देखिए, 8 फरवरी के इलेक्शन की जो सबसे बड़ी तब्दीली है 8 फरवरी के इलेक्शन में, वो ये कि डिजिटलाइजेशन ने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को शिकस्त दे दी। यानी आपने एक जमात को आउट किया, उसके लीडर को आउट किया, उसके बाद उस जमात का इंतखाबी निशान भी चला गया। ऐसा नहीं कि वक्तन फ़वक्तन दीगर जमातों के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, लेकिन उसका जवाब उसके वोटर ने क्या दिया? उसका जवाब उसके वोटर ने उसी टेलीफोन को जो आज खुर्रम दस्तगीर साहब दिखा रहे थे, उसी टेलीफोन को उसने इस्तेमाल किया, उसी टेक्नोलॉजी को उसने इस्तेमाल किया और तलाश किया कि उसको उसके कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, और फिर उनको जाके उसने वोट दे दिया। इसलिए नहीं कि वो जाके ये देख रहा था कि जी बल्ले का निशान कहाँ है और नहीं है निशान तो मैं क्या करूं। उसने उन तमाम, और ये ज़ाहिर है तो बेसिकली जो नवाज़ शरीफ साहब को जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे, वो ज़रा कहते कि मुस्लिम लीग नून डिजिटलाइजेशन में बहुत पीछे रह गई, और इसी वजह से उसको सही मानों में इलेक्शन में जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं, उसने देखें पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा जमाती इंतखाबात में गैर जमाती उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बड़ी तादाद में जीते। तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की शिकस्त थी, और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को शिकस्त हुई जिसके एक किरदार नवाज़ शरीफ साहब भी हैं, दूसरे किरदार जो है जरदारी साहब भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो डिजिटलाइजेशन में बहुत पीछे रह गई तहरीक इंसाफ से। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने उसका नेगेटिव आस्पेक्ट्स भी है, उसका पॉजिटिव आस्पेक्ट मैंने आपको 8 फरवरी बता दिया। 8 फरवरी को उनकी लीडरशिप का कोई कमाल नहीं था, 8 फरवरी को उनके वोटर का कमाल था।
اور صحیح معنوں میں انہوں نے ووٹ کو عزت دی، پولنگ اسٹیشن گئے اور پولنگ کے ذریعے انہوں نے ووٹ کے ذریعے جو ہے ایک تاریخی جو ہے ووٹ حاصل کیا انہوں نے. اس چیز کا اگر کھل کر خرم دستگیر صاحب اعتراف کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ نواز شریف پر تنقید کر سکتے ہیں، دیکھیے ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا یہ، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب آدمی ریئلائز کرتا ہے. کرکٹ میں آج ہی میں سن رہا تھا عماد وسیم کے کیریئر کو ابھی بہت عرصہ بھی نہیں ہوا، لیکن آج انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. نواز شریف صاحب جب واپس آئے ان کے لیے ایک گراؤنڈ بنایا گیا، اور گراؤنڈ کے لیے کی خاطر ایون سپریم کورٹ کا جو الیکشن کمیشن نے اکتوبر میں جو الیکشن ہونے تھے ان کو آگے بڑھا دیا، جس کی وجہ جو انہوں نے بتائی وہ کمال وجہ ہے ویسے کہ اگست میں آئینی طور پہ آپ نے 90 روز میں الیکشن کرانے تھے. انہوں نے کہا کہ جی پیسے نہیں دے، گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ دراصل اسٹیج سیٹ کیا جا رہا تھا میاں صاحب کی واپسی کا. میاں صاحب آئے واپس. میاں صاحب کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ 3.5 سال جو ان کا لندن میں رہنا تھا. ان کو اندازہ نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے یہ 2000 ہے، یہ 2000 نہیں تھا. وہ سمجھ رہے تھے یہ 2007 ہے، وہ 2007 نہیں تھا. جب وہ واپس آئے اور ان کی پارٹی نے بھی بڑی تعداد میں ووٹ لیے اور جیتے لوگ، 2024 میں کچھ ایسا مختلف ہوا کیونکہ 3.5 سال میں وہ گراؤنڈ لوز کر گئے. اور وہ میاں صاحب ظاہر ہے جو ہے سینئر پولیٹیشین ہیں، بہت اچھی طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن انہیں نہیں اندازہ تھا کہ میری پارٹی نے گراؤنڈ پہ تو کوئی کام ہی نہیں کیا، اور انہوں نے خود نہیں کیا. وہ سارا گراؤنڈ، وہ ساری اسپیس جو ہے وہ پی ٹی آئی لے گئی، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے. تو یہ جو سارا سینیریو خرم دستگیر صاحب پیش کر رہے ہیں، دیکھیے نواز شریف صاحب سال میں کسی سے سال بھر ان سے نہیں ملے، یہ ایک پرسنل گریونسز ہیں. آپ جاوید لطیف صاحب سے بات کر لیں، وہ ایک نیا وہ شہباز شریف کے حوالے سے کوئی بات کر لیں گے. آپ طلال چودھری سے بات کر لیں، آپ خواجہ سعد رفیق سے بات کر لیں. اس سے پہلے اب وہ ہمارے بیمار پولیٹیشین ہیں جاوید ہاشمی صاحب سے بات کر لیں، چودھری نثار سے بات کر لیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون اور پھر لیٹسٹ شاہد خاقان عباسی، یہ سارے لوگ ایسی تو نہیں چھوڑ گئے پارٹی. کیا نواز شریف صاحب نے کبھی ریئلائز کیا کہ ان کی بھی تو کئی غلطیاں ہیں، کہ جن غلطیوں کی وجہ سے لوگ ان کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے؟ پیپلز پارٹی کے اکثر دوستوں سے میں کہتا ہوں کبھی ریئلائز کریں کہ آپ پنجاب میں کیوں ہار گئے 2013 میں، کیوں ساری چیزیں. تو اسپیس ویکیوم رہتا نہیں ہے، ویکیوم کوئی نہ کوئی آ کے فل کرتا ہے. اس 3.5 سال میں نواز شریف صاحب کی پاکستان میں ایبسنس ان کے لیے جو ہے وہ سیاسی خودکشی کا باعث بنی. اور خرم دستگیر اور مسلم لیگ لوگ کہ خود لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب میں اور اس کے بعد بھی پنجاب میں کیا ہوا. آج مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، بہت محنت کر رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. شہباز شریف صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. مسلم لیگ کدھر ہے؟ یہ تو حکومت ہے نا، یہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے. پارٹی سیاست کہاں کر رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کتنی کانسٹیٹنسی پاکستان کے کس علاقے میں گئے نواز شریف صاحب؟ ابھی بتا دیں جب سے وہ واپس آئیں. وہ کراچی آخری مرتبہ کب آئے تھے بتا دیں. اور یہ جب آپ ایک ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت پیچھے رہ گئے اور پالیٹکس میں اوپر نیچے ہوتا ہے، تو آپ پالیٹکس کریں نا، جا کے آرگنائز کریں، لوگوں کی گریونسز سنیں، اپنے کارکنوں کی گریونسز سنیں، دیکھیں کہ کیوں گراؤنڈ لوز کر رہے ہیں. لاہور ان کا قلعہ تھا، وہ قلعے میں کیوں دراڑ پڑ گئی، وہ قلعہ تخت لاہور کیوں ان سے چھن گیا. یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ تخت نہیں ہے جو اس وقت ہے. یہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ مسلم لیگ کو بھی پتہ ہے. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ آپ آج کی ٹیکنالوجی کی پولیٹکس میں آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اچھا سر، ایک چیز مجھے جلدی سے بتا، آپ کا جملہ مجھے بڑا دلچسپ لگا، یہ حکومت کر رہی ہے، سیاست نہیں کر رہی پنجاب میں پارٹی. لیکن سر ہم نے تو ٹریڈیشنلی یہی سنا ہوا ہے کہ جو حکومت جس کی ہوتی ہے وہ تو کام کرتی ہے، کارکردگی دکھاتی ہے، سیاست تو اپوزیشن کرتی ہے. تو پارٹی اس کو آگے بڑھاتی ہے نا. جب حکومت کام کر رہی ہوتی ہے تو صرف اشتہاروں سے پارٹی حکومت تھوڑی چلتی ہے. بھئی پارٹی کے جلسے ہوتے ہیں، پارٹی کی آرگنائزیشنل میٹنگز ہوتی ہیں. شروع میں 1-2 میٹنگز ہوئی، اس کے بعد غائب. ہر جہاں آپ لوز کر رہے ہیں، جہاں آپ لوز کر گئے ہیں، وہاں آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں، کس بنا پہ وہ
کہ اگر آپ پارٹی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو پارٹی آگے بڑھاتی ہے نا تو پارٹی تو نظر ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. فخر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو کسی بھی حکومت کے لیے جو انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اگر آپ عمران خان کا دور حکومت دیکھیں تو اس ٹائم ان کی بھی پارٹی چاہے جتنی بھی فعال ہے, جتنی بھی میڈیا سوشل میڈیا پہ نیریٹو بیانیہ بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے, لیکن ان کا اگر آخری دور حکومت دیکھ لیں تو اس میں وہ اسی طرح وہ اپنے چند ایک جو ترجمان تھے ان کے ساتھ ہی میڈیا کے اوپر وہ کرتے تھے, وہ جلسے جلوس جب وہ بھی اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے اسی طرح ہی وہ ہو گئے تھے حکومت ان کی. لیکن جہاں تک بات ایک بھٹی صاحب نے بات کی اور انہوں نے عمران خان کو ایسے پیش کیا کہ جیسے وہ بالکل فرشتے اور ان جیسا سیاستدان کوئی نہیں ہے, چاہے وہ عمران خان ہو یا پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, یہ تمام سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے یا جو قائدین ہیں وہ اسی طرح ہی ہے اور اسی طرح ہی ایکٹ کرتے ہیں. عمران خان بھی وہ کسی عام جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہوتے ہیں ان سے نہیں ملتے, ان کے بھی مخصوص اسی طرح کے لوگ تھے. تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ گراس روٹ لیول کے اوپر یا پھر یہ نیچے سے جو اپنے ورکرز ہیں ان کو اٹھانے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا بھی دیکھ لیں, یہ بھی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہے وہ اس کو اسی طرح ہی وہ کرتے رہے جیسے باقی سیاسی جماعتیں. یہی وہ وجہ ہے ان کا انٹرا پارٹی الیکشن والا کیس ابھی تک ہے. باقی بھی سیاسی جو جماعتیں ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اگر پارٹیوں کے اندر جمہوریت جب تک نہیں آئے گی, جب تک یہ صحیح معنوں میں نیچے سے ورکر اٹھا کے جو اوپر تک نہیں لے آئیں گے, تب تک یہ اسی طرح ہی یہ چلتا رہے گا. اور یہ جو غیر مقبولیت والی بات ہے, یہ انکمبنسی فیکٹر بھی ایک بڑا اہم میرا خیال ہے ایلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا, بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز مختصر رکھیے گا سر. جی میڈم شیخ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا اس میں عمران خان کہاں سے آ گیا ہے. خرم دستگیر نے عمران خان کے بارے میں کہا ہے یا آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ کیا بتائیں کہ نواز شریف تو ایسا کر رہا ہے, عمران خان بھی ایسا کر رہا ہے. میں نے کب کہا ہے کہ کوئی پارٹی سیاستدان جو ہیں وہ ایک پارٹی جو ہے وہ بڑی عوامی ہو گئی اور باقی پارٹیاں بڑی اشرافیہ کی ہو گئیں. اور اگر عمران خان ایسا کر رہا ہے تو پھر نواز شریف کو بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں نا, ان کا ایک بیانیہ بنے بھائی 2024 میں الیکشن میں دھاندلی 18 میں بھی تو ہوئی تھی. اچھا بھائی نواز شریف صاحب لوگوں سے نہیں مل رہے, عمران خان بھی تو نہیں مل رہا تھا. اور بھائی آج سوال مسلم لیگ کا ہے, بات خرم دستگیر کر رہے ہیں, بات مسلم لیگ کی کر رہے ہیں, وہ اپنی پارٹی کی کیا سلام ہے عمران خان کو جس نے یہ کیا, سلام ہے عمران خان کو جس نے وہ کیا. بات سن لیں پلیز, بات سن لیں پلیز, بات سن لیں, اتنا کیا بے صبری ہے, بات سن لیں. جی میں جلدی ختم کر رہا ہوں. تو بات مسلم لیگ کی ہو رہی ہے. میں نے تو کہا شکریہ عمران خان, آپ نے ان ساروں کو ایکسپوز کر دیا ہے جو یہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں, ہم ووٹ کی عزت دینے والے ہیں. یہ وہ آپ کی ووٹ کی عزت ہوتی ہے بجٹ کا سیشن اور آپ چھٹی لے لیں اور پورے اسلام آباد پورے پاکستان میں دفعہ 144 اور آپ مری بیٹھے ہوں. بھٹی صاحب آئی انڈرسٹینڈ آپ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں, اچھا بھٹی صاحب آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ایکسپوز کر دیا سب کو, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی جب حکومت تھی, جیسے فخر نے کہا, اس وقت ان کی مقبولیت نہیں تھی. عمران خان اگر آپ نئے ووٹر کی بات کریں تو کام کے لیے تو عمران خان کے پاس نہیں جاتے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا, ابھی جو مہنگائی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ کام کے لیے نہیں جاتے. یہ کس نے کہا ہے آپ؟ سر اس وقت کیا کام ہو رہا تھا؟ نہیں میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا. اب آپ نے لفظ ایک بولا کہ نئے ووٹر کام کے لیے عمران خان کے پاس نہیں جاتے. میں نے تو کہا ہی نہیں, میں تو سوال اپنا فریز کر رہی تھی, مجھے تو آپ سوال ہی نہیں کرنے تھے. نہیں سوال ہی ٹھیک نہیں ہے میڈم شیخ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے مجھے آپ پہلی بات تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں میڈم شیخ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان مقبولیت کی انتہا پہ تھے جب پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک دن سوال رکھ لیں 101 فخر کے ساتھ کہ عمران خان میں کیا خرابیاں ہیں. اور طوفان نوح جو آیا تھا وہ بھی عمران خان کی وجہ سے آیا تھا. پرانے جو قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہوئی تھی وہ بھی عمران خان کی وجہ سے زیادہ بری لگی ہے میرے سے. تو میں رکے اپنا سوال ہولڈ کرتی ہوں, پھر فخر سے جواب لے لیتی ہوں. بات غلام دستگیر کر رہے ہیں اور وہ غلام دستگیر مان رہے ہیں, فخر نہیں مان رہا. غلام دستگیر مزے کی بات سنیں, وہ مان رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ حال ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ
بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کا شکریہ جنہوں نے یہ تمام جو موروثی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایکسپوز کیا، یہ تمام لیڈران کو. دیکھیں جب حکومت میں تھا میں نے یہی بات کی ہے کہ عمران خان بھی وہی سب کچھ کرتا رہا جو کہ آج شہباز شریف یا نواز شریف کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے جو صدر آصف علی زرداری یا ان کی حکومت کرتی تھی. تو یہ انکمبنسی میں یہ حکومتیں ویسے ہی ایک تو عوام میں نامقبول ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام سیاسی لیڈران ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں جمہوریت کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں ہے، نہ ہی عمران خان میں، نہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ فرد واحد پہ ہی ہیں. اور ان کے ہی چند جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے، عمران خان کی بھی اسی طرح کی تھی، باقیوں کی بھی اسی طرح تھی. تو یہ بنیادی میرا خیال ہے کہ جو ہماری جو سیاسی کلچر ہے اسی میں ہی جو خامی ہے، جب تک یہ دور نہیں ہوگی یہ ہم اسی طرح جمہوری روایات اور ہم اسی طرح ہی جمہوریت کو روتے رہیں گے. اوکے اچھا کوئکلی یہ اوپن سوال ہے، اگر کوئی بھی آنسر کرنا چاہے اس کو. ہم ابھی یہاں پہ بڑی بات کر رہے تھے نوجوان ووٹر کی، تو مجھے تھوڑا یہ سمجھائیں، ہم دیکھ رہے ہیں ابھی موجودہ جو سیٹ اپ ہے اچھا ہو یا برا ہو الگ بات، لیکن مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے، اعداد و شمار اچھے جا رہے ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے اپیرنٹلی. ہم نے پہلے بھی دیکھا نون لیگ نے ڈیفینیٹلی کام تو کیا تھا بجلی کے اوپر بھی اور پھر انفراسٹرکچر کے اوپر بھی، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس چیز کو کیپٹلائز نہیں کر رہی نون لیگ یا کر پا رہی نون لیگ، اور مایوسی جو ہے نوجوان میں وہ برقرار ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کون آنسر کرے گا؟ جی بس ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، سوری آپ کی مقبولیت کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ الیکشن. جی سر. اگر مسلم لیگ نون آج یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں، بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ اقدامات ہو بھی رہے ہوں گے، چلیں آج نہیں میں 3 مہینے کا ان کو ٹارگٹ دیتا ہوں. آپ مارچ میں لوکل باڈیز الیکشن کرا دیں پنجاب میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کا رسپانس کیا ہے. ٹھیک ہے. پارٹی جب میں نے بات کی نا کہ پارٹی یہ رپورٹ دیتی ہے حکومت کو کہ دیکھیں گراؤنڈ پہ یہ سچویشن ہے، آپ جو اقدامات کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ نہیں جا رہے وہ اقدامات. جی سر. بجلی کے بل آج بھی جو ہے لوگوں کے لیے پریشان کن ہے، گیس آج بھی لوگوں کے لیے پرابلم ہے. جب فیڈ بیک جاتا ہے گورنمنٹ کو پارٹی کا، اس لیے پارٹی حکومت سے زیادہ اہم ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ. تو اگر آپ کو یہ قوی امید ہے میں کہ ہم نے بہت سے اقدامات کیے ہیں، چیزیں کم ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، آج سے 3 مہینے بعد آپ اعلان کر دیں کہ مارچ میں لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا بے نظیر کو میں سننا چاہتی ہوں لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات. فخر پلیز بہت مختصر. علینا دیکھیں میں صرف ایک ایگزامپل دوں گا عمران خان کی. ماضی میں جب بھی مہنگائی ہوتی تھی تو بیرون ملک سے ان کے جو سپورٹرز اور فالوورز تھے وہ مارکیٹ سے جا کے یہ رپورٹ کرتے تھے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اتنے کی چیز مل رہی ہے، پاکستان پھر بھی بہتر ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی ناکامی ہے کہ یہ عوام میں بیانیے کو پوری طرح سے اپنی جو اچیومنٹس ہیں اس کو وہ نہیں دکھا رہے. پھر اگر مہنگائی ہے یا جو باقی جو صورتحال ہے اس کو کمپیریزن کر کے یا بہتر طریقے سے وہ پریزنٹ نہیں کر پا رہے. یہی وہ وجہ ہے کہ وہ عوام میں اس کے بے نظیر. علینا کمیونیکیشن کا پرابلم نہیں ہے، جیسے خرم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کمیونیکیشن کا پرابلم لیگیسی کا مسئلہ ہے. آپ کی لیگیسی کچھ نہیں ہے اس وقت. آپ کی لیگیسی یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی سی ٹیم ہے. حکومت کریڈٹ کیوں نہیں لے رہی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. کیوں نہیں لے رہی؟ کیونکہ جب شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں معیشت کی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ، SIFC، ہائیبریڈ نظام. وہ خود کریڈٹ نہیں لیتے. نہیں میں بھٹی صاحب کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، لیکن غلطی سے سب نکل آتے ہیں بھٹی صاحب کا بھی. بالکل فیس آف دا گورنمنٹ کون ہے؟ محسن نقوی صاحب، جو کس سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں؟ کسی سیاسی جماعت کے نمائندے نہیں ہے. تو کمیونیکیشن کا پرابلم نہیں ہے. ایک میں پہ بات کہوں گی لینا کہ دیکھیں PTI کا ووٹر موٹیویٹڈ تھا، وہ نکلا، لیکن مسلم لیگ نون کا ووٹر اس تعداد میں نہیں نکلا. یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کی سیاست سے خوش نہیں ہے. اس وقت کون تنقید کر رہا ہے پارٹی میں؟ خرم دستگیر صاحب کون ہے؟ ایک سیاست دان ہے جو الیکشن لڑتے ہیں. ان کو پتا ہے حلقے میں کیا کہا جا رہا ہے، کتنی پارٹی کے کارکن جو ہے خوش ہیں، پارٹی سے نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو مسلم لیگ نون کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بھی ہو ابھی اس وقت وہ ملک کے جمہوری نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جس قسم کی وہ قانون سازی کر رہے، جس قسم کی تبدیلیاں وہ آئین میں لے کے آ رہے، یہ لانگ ٹرم ڈیمیجز ہیں. تو کیا ہے اس پارٹی کی لیگیسی؟ اور یہ کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہو بھی رہی ہیں، یعنی معیشت سے متعلق یا باقی چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بھی اوور شیڈو کر رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے. اس پارٹی کی لیگیسی میں ہوں. کس کی؟ اس پارٹی کی لیگیسی اصل میں میڈم شیخ بات یہ ہے
ہاں میڈم شیخ، اور جو بے نظیر نے اشارہ کیا وہ بھی بالکل ٹھیک کیا. اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے میری جند اور جان حاضر، اور میں رپورٹ کارڈ کی اسٹیبلشمنٹ ہوں، یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے. یہ آن ریکارڈ آ گیا آج، ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے. مسائل کو نہ چھیڑا کریں سر. جب آپ نے اتنا بھاری بھرکم سٹیٹمنٹ دے دیا ہے تو مجھے بتائیں آپ کچھ اس تک ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، کچھ ایڈ کریں گے یا آپ کی اجازت ہو تو میں کلوز کر دوں پروگرام؟ کیا یاد کریں گی میڈم شیخ، کلوز کر دیں. سر آج کل تو معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں نا، میں نے کہا میں بھی تھوڑی سی انسپریشن لے لوں. جناب ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے گفتگو سنی، اللہ حافظ.